أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बुल आलमीन। तो आज हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हदीस नंबर 21 और उसमें हम पढ़ेंगे हज मबरूर के बारे में। अन अबी हुरैरह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अय्युल अमिला अफदल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्युल अमली के कौन सा अमल है अफदलु अफजल, अफजल अमल कौन सा है। फ़क़ाला तो उन्होंने कहा ईमानु बिल्लाहि व रसूलिही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। क़ीला फिर उन्होंने कहा सुम्मा माज़ा, इसके बाद कौन सा। क़ाला उन्होंने कहा अल जिहाद, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जहाद। क़ीला सुम्मा माज़ा, फिर कहा गया कि इसके बाद कौन सा। क़ाल हज मबरूर, उन्होंने कहा कि हज मबरूर यानी मकबूल हज। सुभान अल्लाह, ये हदीस ना सिर्फ हज मबरूर की फजीलत बता रही है बल्कि और बहुत सारे अमाल हैं, जैसे ईमान बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, उसके बाद फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसके बारे में भी हमें तालीमात दे रही है। अब ये बेहतरीन हदीस है। तो ये हदीस हमें बताती है कि कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो एक तो ईमान है, उसके बाद फिर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी है, जदोजहद है, और फिर ऐसा हज है जो कबूल हो जाए। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे कि हज मबरूर कौन सा होता है। तो पहला हिस्सा अगर हम देखें ईमान, तो ईमान सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं होता। ईमान का मतलब होता है अल्लाह को रब मानना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा मानना, कुरान को अपनी ज़िंदगी का कानून मानना और आखिरत पर यकीन रखना। तो ये चार चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो। ठीक है, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन ईमान की मिठास महसूस नहीं कर सकते। ईमान की मिठास उन्हें नजर नहीं आती है, महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम जुबान से तो अपने रब को पुकारते हैं मगर हमारे एक्शंस ऐसे नहीं होते। हम लोगों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लोगों के आगे हाथ फैला रहे होते हैं, लोगों के गुलाम बने हुए होते हैं, इवन के अपने नफ्स के गुलाम बने होते हैं। जो हमारा नफ्स कहता है हम वो करते हैं। अपने नफ्स को हमने अपना इलाह बनाया हुआ है, बजाय इसके कि हम वो काम करें जो हमारे रब को पसंद है, हम वो काम करते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद होते हैं। तो अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लग के अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ देना, ये काहे का ईमान है? ये ईमान थोड़ी है कि बस हमने जुबान से कह दिया कि हाँ हमें अल्लाह पे ईमान है, हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन मानते हैं। सिर्फ जुबान से कह देना काफ़ी नहीं होता है, हमारे एक्शंस वैसे होने चाहिए। अगर एक्शंस वैसे होंगे तो ही फिर हम ईमान की इस मिठास को महसूस कर सकेंगे। इसी तरह से जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो हम सब उन्हें आखिरी नबी तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिए बहुत सारी तालीमात दी जो आगे उन्होंने हम तक पास ऑन की, कुरान की सूरत में भी और हदीस की सूरत में भी। लेकिन हम उन तालीमात पर अमल नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। और एक तो ये है कि अमल नहीं कर पाते हैं, चलें ये तो ईमान की कमज़ोरी हो गई। और एक ये है कि हम दीन में नई बातें ईजाद कर लेते हैं और उसको दीन कह देते हैं। बहुत सारी बिद्दात हमारे दीन में इस वक्त आ चुकी हैं और उन्हें दीन का नाम देके पेश किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो बात साबित नहीं होती है, लेकिन हम उसे साबित करने पे तुले होते हैं। या तो ज़ईफ़ अहादीस को सही हदीस साबित करने पे तुले हुए हैं, या फिर ना तो हमें पता है कि ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, ना हमें ये पता है कि सही हदीस क्या होती है। बस हम कोई कोटेशन पढ़ते हैं और उस कोटेशन को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया, यानी ऐसी बात कही जो मैंने नहीं कही, तो फिर क्या वो क्या करे, अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी सख्त वईद है, उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, बिदात में शामिल हो रहे हैं, खुद भी और दूसरों को बढ़ावा देते हैं इस तरह से। और दूसरा ये कि अगर कोई करे तो हम उनको रोकते भी नहीं हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब वो क्या कहेंगे हमें,
ہمیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ نام کہہ دیں گے، کوئی کہہ دے گا یہ اہل حدیث ہے، کوئی کہتا ہے یہ وہابی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو نبی کو تو مانتے ہیں، لیکن نبی کی ان باتوں کو مانتے ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، بدعات کو نہیں مانتے ہیں ہم، کیونکہ بدعت تو گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے دین محمدی کا نام دے کر بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو تعلیمات پہنچائی ہیں، ہم نے صرف انہی کو ماننا ہے، اتنی تو ہم سے عمل ہوتی نہیں ہے۔ کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا کرنے لگ جائیں، جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو چیز حضرت صحابہ کرام سے ہمیں ثابت نہیں ملتی ہے، ہم اس کو دین کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی کوئی نیک ہیں کہ ہم جو انہوں نے کیے کام وہ بھی سارے کر چکے ہیں اور اب ہم ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو بتایا ہے اسی کو کر لیں، وہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے جنت کا رستہ تلاش کرتے کرتے جہنم کے راستے پہ نہ چل پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس دن حوض کوثر سے پانی بھی نہ نصیب ہو۔ کیونکہ جن لوگوں نے بدعات ایجاد کی ہیں، نئی باتیں جنہوں نے دین میں ایجاد کی ہیں، ان کو تو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، اور حوض کوثر سے کوئی ایک دفعہ پانی پی لے اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اس دن جو دہشت ہوگی، جو قیامت والے دن حال ہوگا، جو پیاس کی شدت ہوگی، اس وقت تو ہمیں بہت ضرورت ہوگی ایک گھونٹ کی بھی، تو اگر نصیب ہی نہ ہوا تو پھر تو جو آج ہم سو کالڈ سنتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی حقیقت بھی نہیں پتا ہوتی ہے کہ یہ واقع سنت ہے یا نہیں ہے، اپنے پاس سے ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو اس پہ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو بس سوشل میڈیا پہ مل جائے اسے فوراً عمل کرنا اس پہ ضروری نہیں ہوتا ہے، پہلے اس کی تحقیق کر لیں آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بات کی آپ کے ساتھ قرآن کی، تو قرآن دیکھیں، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب تھوڑی ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ صرف پڑھنے کی کتاب، ناظرہ قرآن، بس پڑھ لیتے ہیں، پڑھوا دیتے ہیں، میکسیمم بچوں کو حفظ کروا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، اور جب ہمیں خود نہیں پتہ ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی یہ علم حاصل کرنا ہے، ترجمے کا، تفسیر کا، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ ہم اس کتاب کے نازل ہونے کا جو مقصد ہے نا وہ حاصل کر سکیں۔ صرف ریڈنگ اس کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا لاہ عمل ہونا چاہیے، ہماری زندگی اس کے مطابق گزرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، تو واقعی ہمارے جو سارے ایکٹس ہیں پورے دن کے وہ اس قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بس قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، ریڈنگ کرتے چلے جائیں، اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ ہماری زندگی کا بہترین آئینہ بن سکتا ہے۔ جب آپ شیشے میں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے نا، آپ یہاں سے موٹی ہو رہی ہیں، یہاں سے پتلی ہو رہی ہیں، آپ کے چہرے پہ یہاں پہ اسکارز آ رہے ہیں، یہاں سے آپ کی اسکن نیٹ ہے، یہاں سے نیٹ نہیں ہے، واٹ ایور، آپ نے یہ ڈریس پہننا ہے، آپ اس میں کیسے لگ رہے ہیں، آپ کو پراپرلی سارے فیچرز اپنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اچھے اور برے انسانوں کی پہچان بتائی گئی ہے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلف انالیسس کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں ہماری خامیاں بھی دکھا دیتا ہے، ہمیں ہماری خوبیاں بھی دکھا دیتا ہے، کہاں کمی ہے وہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو اصل کام جو ہے وہ کمی کو جسٹ فائنڈ آؤٹ کرنا نہیں ہے، اصل کام ہے ہمارا اس کمی کو دور کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کمی کو ہم نے دور بھی کرنا ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن پڑھیں گے اس طریقے سے تو پھر ہمیں ایمان کی وہ مٹھاس محسوس ہوگی جو ہمیں مطلوب ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے بات کی آخرت کی، کہ آخرت پہ یقین۔ تو اب آخرت پہ تو obviously دیکھیں، اب یہ قرآن کے مطابق ہم زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یوم آخرت پہ یہ ہمارا ایمان ہو گیا، اس لیے ہم جو بھی کام دنیا میں کرتے ہیں ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، تو کہیں میں کوئی غلط کام نہ کر لوں، اور میں کوئی بھی غلط کام کرتے کرتے ایک دم سے چھوڑ دوں تو اس کا مطلب ہے مجھے میرے رب کا خیال ہے، مجھے میرے رب سے ملاقات کی فکر ہے۔ لیکن اگر میں وہ کام کرتی ہی چلی جاؤں کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے، اور وہ انسانوں کے لیے بنائی ہے، خالی جانوروں کو نہیں ڈال دینا وہاں پر، یا کسی اور مخلوق کو نہیں ڈال دینا۔ ہم انسانوں سے یہ ساری چیزیں ڈیمانڈ کی جاتی ہیں، اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، دل سے، زبان سے، عمل سے، اس کے رسول پر ایمان لائیں، قرآن کو پڑھیں، آخرت پہ ایمان لائیں، تو ہی ہماری زندگی سمر سکتی ہے اور ہمیں اس ایمان کی حلاوت، مٹھاس محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو فار ایگزامپل، اگر کسی شخص کے موبائل میں انٹرنیٹ نہ ہو تو وہ کیا ہے آپ کے لیے موبائل؟ ہم وہ آپ کے لیے صرف ایک ڈبہ رہ جاتا ہے، آپ کے کام کی چیز نہیں رہتی ہے۔ جتنا کچھ بھی اب ہم کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا میکسیمم آپ اس پہ لوکل جو کالز ہیں وہ سن سکتے ہیں، لیکن آپ اسے صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح سے اگر مسلمان کے دل میں ایمان نہیں ہے نا تو اس کی زندگی کی روح چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو نماز بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، وہ پڑھتا تو ہے نماز لیکن بوجھ کے ساتھ، قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن مشکل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس کا تو بہت مشکل ہے، مخارج ہی صحیح نہیں نکلتے ہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، ترجمہ تو یاد ہی نہیں ہوتا ہے، بھاری دل سے پڑھتا پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اور گناہ تو اسے معمولی ہی محسوس ہونے لگ جاتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہونا تو انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، دھوکا ختم کر دیتا ہے، حرام کمائی سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں خشوع آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے آج، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت خطرے میں ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں ہم فیس بک پہ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، بس یہی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے جسٹ 5 منٹس وہ ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، ہماری اولاد کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آج اس کے علاوہ دیکھیں، آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشوت لے لیتے ہیں، دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا، سود لیتے دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر مال کماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں، اللہ اکبر۔ تو جو جسم حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ ہے، کیا فائدہ ہمیں اپنی دنیا سنوارنے کا؟ وقتی طور پہ تو سنورتی نظر آ رہی ہے حرام کمائی سے، لیکن آخرت میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنے لیے جہنم کے گڑھے خود کھود رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کھود رہے ہیں۔ ان کو ہم حرام مال پہ اگر پال رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ تو نہ صرف ہم خود برباد ہو رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ دین کو نا صرف رسم نہیں سمجھنا چاہیے، بہت سارے لوگ دین کو صرف رسمن اپناتے ہیں، جیسے کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی رسم آ گئی، جیسے کسی کا نکاح ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، میت ہے، اور کوئی عید آ گئی، یا کوئی بھی ایسا ایونٹ آ گیا، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ بس تب دین کو کہتے ہیں ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا دین وہ کہتا ہے، لیکن جب روٹین ڈیز ہوتے ہیں تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہم سب کے لیے، اور ایمان اس کا سب سے ٹاپ لسٹڈ حصہ ہے یقیناً۔ پھر اگر میں دوسری طرف جاؤں تو جہاد کی بات آئی، تو جہاد کا نام سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے جنگ، رائٹ؟ تو جہاد کا مطلب صرف جنگ تھوڑی ہوتا ہے، میدان جنگ میں جا کے آپ نے لڑنا تھوڑی ہے۔ جہاد کا مطلب پوری کوشش، جدوجہد کرنا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا جہاد تو آپ کو کس کے خلاف ہو گیا جی؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا نفس ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفس کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا میدان۔ غصہ آ رہا ہے نا، خود کو روک لیں، گناہ کا موقع مل رہا ہے نا، نہ کیجیے، اللہ سے ڈر جائیے، یہ بھی جہاد ہے۔ دیکھیں رات کو اگر آپ لیٹ سوتے ہیں، صبح فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اگر آپ اٹھتے ہیں تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ نفس کیا کہتا ہے آپ کو؟ سو جاؤ، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہمیں گمراہ کرتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا، ابھی سو جاؤ،
پھر کیا کہتا ہے؟ اگر ہمیں توبہ کا خیال آ رہا ہو، اگر ہمیں مطلب کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پڑھ کے ہمیں لگے کہ ہم نے تو غلطی کر دی تو ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تو کہتا ہے نہیں نہیں، کیا جلدی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ابھی اگلی نماز پڑھیں گے نا پھر معافی مانگ لیں گے. تو اتنی نماز، اگلی نماز سے پہلے اگر آپ فوت ہو جائیں تو پھر تو معافی تو گئی نا وہیں پہ. پھر اگر کسی اپنے بزرگ سے ہمیں معافی مانگنے کو دل چاہے، یا کسی کے ساتھ بھی جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی اور ہمیں اندازہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ابھی معافی مانگ لیتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بڑی شرمندگی ہوگی، کیا کہے گا وہ، اتنا کچھ پڑھ کے بھی اور اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اس نے ایسا کیا ہے، تو اب تو معافی نہیں بنتی ہے، چلو اب چھوڑو. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دماغ میں آ کے. تو ہر اس چیز سے لڑنا یہ کیا ہے؟ جہاد ہے. جو شخص شیطان کی بات نہ مانے وہ مجاہد ہے. مجاہد صرف جنگوں میں نہیں ملتے ہمیں، میدان جنگ میں. مجاہد وہی ہے جو ہر روز شیطان کو ہراتا ہے. کس لیے؟ اچھا میں جب چھوٹی تھی نا تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ میرا جب کبھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہونی نا، دل ہو جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں، بھاری ہو جاتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے اسپیشلی سردیوں میں. تو مجھے کون سی چیز موٹیویٹ کرتی تھی؟ یہی ایک چیز. میں اپنے آپ کو یہ کہتی تھی میں نے آج شیطان کو ہرانا ہے، میں نے اس کو جیتنے نہیں دینا، اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو یہ جیت جائے گا. تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیتی تھی. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، کیونکہ یہ واقعی ہمارا دشمن ہے. وہ سمجھ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے. تو اس کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس کے ساتھ لڑیں. یہی ہمارا آج کا جہاد ہے. علم دین سیکھنے اور سکھانے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. قرآن آگے سکھانا آج کل جہاد ہی ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان کام تو رہا نہیں ہے. لوگ سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ برائی کے ماحول میں کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں، جیسے آج فحاشی کتنی عام ہوئی ہے، باہر دیکھیں تو عام ہے. اگر آپ اس میں اپنے باڈی کو سمیٹ کے سنبھال کے نکل رہے ہیں تو آپ جہاد کر رہے ہیں. اب جہاں پہ اگر آپ مارکیٹ جاتے ہیں، مارکیٹ میں اگر آپ کو کوئی 500 لڑکیاں بغیر حجاب کے نظر آتی ہیں اور آپ اس میں سے ایک ایسی ہیں جس نے حجاب کیا ہوا اتنی گرمی میں بھی، تو آپ تو مجاہدہ کر رہی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم جہاد کر رہے ہیں. اور یہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ شیطان کے خلاف. حرام تعلقات کو آج کل کیا دیا جاتا ہے؟ محبت کا نام دیا جاتا ہے. اگر آپ ان تعلقات سے بچے ہوئے ہیں تو آپ جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم ہر وقت جہاد کر رہے ہوتے ہیں، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد تیسری بات آتی ہے حج مبرور. حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس میں نہ ریاکاری ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں فحش کلامی ہوتی ہے. فلا رفث ولا فسوق ہم نے پڑھا نا پیچھے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا حج ہوتا ہے جس کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسپیشلی حج مبرور. حج مبرور ہم جب کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. حج کے افضل ترین اعمال جو ہے ہم وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے جتنے بھی مناسک حج ہوتے ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں. کس کی خاطر؟ صرف اپنے رب کی خاطر. تو حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، جس میں ریچولز کو پراپرلی ادا کیا جائے، ذکر اذکار کیے جائیں، خلق خدا کا خیال رکھا جائے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، اچھی باتیں کی جائیں. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر حج کے بعد آپ کی نماز بہتر ہو جائے نا تو یہ حج مبرور کی نشانی ہے انشاءاللہ عز و جل. اگر حج کے بعد آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، آپ کے گناہ کم ہو گئے ہیں، آپ کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ ایک جو نیکی انسان کرتا ہے نا وہ دوسری نیکی کا رستہ کھول دیتی ہے، اور یہی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی اور نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو اس کا مطلب ہے پہلی نیکی اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ سفر جو ہے نا، صرف سفر حج وہ کافی نہیں ہوتا ہے. آج بہت سارے لوگ حج سے واپس آ کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، نمازیں پراپر نہیں پڑھتے ہیں، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو پھر تو مقصد پورا ہی نہیں ہوا آپ کا. حج جو ہے نا وہ انسان کو بدل دیتا ہے، سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے سبحان اللہ اس عمل سے. تو یہ کوئی عام عمل ہوگا؟ اب یہ حدیث کو ذرا آپ دیکھیں، اس میں جو 3 اعمال ہیں نا ان کا آپس میں بہت ڈیپ کنیکشن ہے. دیکھیں ترتیب بہت پیاری ہے. ایمان کیا ہوتی ہے؟ ایمان روٹ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے. جہاد جو ہے نا اس جڑ کی حفاظت کرتا ہے اور نشو و نما کرتا ہے.
آبویسلی جب ہم مجاہدہ کریں گے تو ہم اس کو سیو کر رہے ہیں اپنے ایمان کو. پھر حج مبرور اس درخت کا خوبصورت پھل ہے. یعنی اگر میرا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر باقی اعمال آپ کے کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جو بھی احکامات ہم نے اس حدیث سے سیکھے ہیں ان کے مطابق عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں مجاہدہ کرنے والا بنائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں حج کرے تو ہمیں حج مبرور کی ہی توفیق عطا فرمائے. یہیں پہ رکھتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اگلی حدیث پہ چلتے ہیں انشاءاللہ.